वेलकम टू स्टडी स्फीयर। आज हम जिस फ़िलासफ़र को डिस्कस करेंगे वो है अरिस्टोटल। हम इनकी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी को डिस्कस करेंगे और इससे पहले हमने प्लेटो की पॉलिटिकल फ़िलासफ़ीज़ और कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया। तो जो अरिस्टोटल थे वो बेसिकली स्टूडेंट थे प्लेटो के, जो कि इन टर्न स्टूडेंट थे सोक्रेटिस के। जबकि अगर हम इसी चेन को कंटिन्यू करें तो अरिस्टोटल टीचर थे अलेक्जेंडर द ग्रेट के, जो कि मैसिडोनिया का किंग था, जिसने बाद में बहुत ही जो है वो पर्शियन एम्पायर और उसके बाद वो इंडिया तक वो आया और उसने तकरीबन आधी दुनिया फतह की। अरिस्टोटल जो थे वो स्टेजीरा में पैदा हुए 384 बीसी में, जबकि जो प्लेटो और सोक्रेटिस थे वो एथेंस में पैदा हुए। यानी अगर हम यहाँ पर मैप को देख सकें तो यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये जो एरिया है ये मैसिडोनिया है, जिसका किंग बाद में अलेक्जेंडर द ग्रेट भी बना, और ये उसका एक छोटा सा टाउन है जिसका नाम था स्टेजीरा। जबकि जो प्लेटो और सोक्रेटिस थे वो एथेंस में पैदा हुए। बाद में फिर जो सोक्रेटिस थे उन्होंने प्लेटो की जो एकेडमी थी वहाँ पर वो आए और उन्होंने वहाँ पर एडमिशन लिया। बाद में फिर वो 367 में उन्होंने एडमिशन लिया और फिर वो 347 बीसी में वहाँ से उन्होंने एकेडमी छोड़ दी। फिर 348 बीसी में किंग फिलिप टू, जो कि अलेक्जेंडर के वालिद थे, उन्होंने उनको अलेक्जेंडर को टीच करने के लिए उन्होंने अपने पास रख लिया। बाद में बाद में जो सोक्रेटिस थे उन्होंने फिर अपनी एकेडमी लाइसियम के नाम से भी बनाई। इनकी अगर हम बुक्स की बात करें तो इसमें इनकी बुक्स में आ जाता है निकोमेकियन एथिक्स आ जाती है, पॉलिटिक्स आ जाती है, मेटाफिज़िक्स आ जाती है, और इसके साथ साथ इन्होंने बायोलॉजी, मैकेनिक्स, एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, थियोलॉजी और पॉलिटिक्स पर भी बहुत सारी किताबें लिखी हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ वाज द एसोसिएशन ऑफ अरिस्टोटल विद प्लेटो। अब चूँकि अरिस्टोटल जो थे वो प्लेटो के शागिर्द थे, लेकिन वो उनके ब्लाइंड फॉलोअर नहीं थे। वो उनसे इन्फ्लुएंस्ड ज़रूर थे, वो उनकी कुछ बातों से इत्तेफाक करते थे, लेकिन वो बहुत सी बातों पे प्लेटो से जो है वो इख्तलाफ भी करते थे। ये प्रोटेस्ट प्लेटोज लैक ऑफ प्रैक्टिबिलिटी। वो ये कहते थे कि प्लेटोज के जो कॉन्सेप्ट हैं वो प्रैक्टिसेबल नहीं है। जबकि अकॉर्डिंग टू हिम द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेबल स्टेट इज द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ स्टेट मैन। ही सेज वी कैंट इग्नोर फिजिकल वर्ल्ड बाय जस्ट कंसिडरिंग इट एज वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन्स। वो कहते थे कि हम फिजिकल वर्ल्ड को इस बेस पर कि वो वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन्स हैं, जैसा कि हमने आपको वीडियो में बताया था प्लेटो में, कि प्लेटो कहता है कि आप जो सारी चीज़ें देख रहे हैं वो इल्यूजन्स हैं, वो रियलिटी नहीं है। जबकि अरिस्टोटल ये कहता है कि आप फिजिकल वर्ल्ड को इग्नोर नहीं कर सकते, ये कहते हुए कि ये वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन्स है। यानी उसकी भी एक अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं इनका रियलिटी से ताल्लुक है। यानी अगर हम बात करें तो प्लेटो को हम ये कह सकते हैं कि प्लेटो वाज एन आइडियलिस्ट वाइल अरिस्टोटल वाज एन एक्चुअलिस्ट। यानी प्लेटो जो थे वो एक आइडियलिस्ट थे, वो आइडियल स्टेट बनाना चाहते थे, जबकि जो अरिस्टोटल हैं वो रियलिस्टिक हैं, वो जो है एक्चुअलिस्ट हैं। अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी जो बातें हैं जिनसे जो प्लेटो है, अरिस्टोटल हैं, वो इख्तलाफ करते हैं प्लेटो से। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है यूनिटी ऑफ स्टेट। प्लेटो सीक्स टू आइडियंस यूनिटी टू मेक द स्टेट मोर पावरफुल, पीसफुल, पर्पसफुल एंड परफेक्ट विच कैन बी अचीव्ड इन इफ डाइवर्सिटी इन स्टेट इज एरेडिकेटेड। यानी प्लेटो ये समझते थे कि अगर हम एक स्टेट को पावरफुल बनाना चाहते हैं, पीसफुल बनाना चाहते हैं, पर्पसफुल बनाना चाहते हैं, ताकतवर बनाना चाहते हैं, तो हमें जो सोसाइटी के अंदर जो डाइवर्सिटी है उसको ख़त्म कर देना चाहिए। हमने आपको प्लेटो की वीडियो में बताया था कि प्लेटो ये चाहते थे एक ऐसी स्टेट बने जहाँ पर हर शख्स अपने अपने जो कॉम्पिटेंसी है उसके हिसाब से काम करे। जैसे अगर एजुकेशन में जो बंदा सबसे ज़्यादा एजुकेशन हासिल करेगा उसको फ़िलासफ़र किंग का लेवल दिया जाएगा, उसके बाद फिर वारियर्स आएंगे, और उसके बाद फिर आखिर में प्रोड्यूसर्स या आर्टिसंस आएंगे। या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि देवर चूज ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पिरिट, कि उनकी स्पिरिट कौन सी थी, रीज़न की स्पिरिट थी,
یا کوئی اور اسپرٹ تھی. تو یہ اس بیس پر ہم جو پلیٹو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ڈائیورسٹی نہیں ہونی چاہیے، تو اسی وجہ سے ہی اسٹیٹ جو ہے وہ پاورفل ہو سکتی ہے. جبکہ پلیٹو یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ از پلورالٹی، یعنی کہ وہ اسٹیٹ کی پلورالٹی پر بیس وہ اسٹیٹ کی پلورالٹی کو زیادہ میٹر کرتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ میڈ اپ آف ڈفرینٹ نیچرز، یعنی کہ ہر انسان کی اپنی ایک نیچر ہوتی ہے، ہر انسان کی ایک اپنی فطرت ہوتی ہے، ہر انسان کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، اپنے اس کے اندر ٹیلنٹس ہوتے ہیں. تو اسٹیٹ کو جو لوگ رن کرتے ہیں وہ کبھی بھی کسی ایک ہی چیز پہ اسٹاک ہو کر نہیں رہ جاتے، بلکہ وہ مختلف نیچروں کے جو لوگ ہیں، فطرتوں کے جو لوگ ہیں، وہ مل جل کر ایک اسٹیٹ کی بنیاد رکھتے ہیں. نیکسٹ وہ یہ کرٹیسائز کرتا ہے پلیٹو کو، وہ کہتا ہے ٹریننگ آف گارڈین کلاسز کے حوالے سے کہتا ہے کہ لیڈس ٹو انکلکیشن آف فیلنگ آف سپریورٹی کریٹنگ گلف بٹوین دیم. یعنی جو پلیٹو کا کنسیپٹ ہے گارڈین کلاسز والا کہ کچھ لوگوں کو فلاسفر کنگ بنا دیا جائے، کو گارڈین بنا دیا جائے، تو اس سے ایرسٹوٹل کہتا ہے کہ اس سے ایک فیلنگ آف سپریورٹی آ جائے گی، ایک فیلنگ آف انفیریورٹی بھی آ جائے گی، اور جو آرٹیسنز ہیں ان کے درمیان میں اور گارڈین کلاسز کے درمیان میں ایک گلف کریٹ ہو جائے گا، جو کہ آگے چل کر اسٹیٹ کی جو فاؤنڈیشنز ہیں ان کے لیے ڈیمیج کریٹ کرے گا. تھرڈ، ریجیکشن آف پلیٹونک کنسیپٹ آف اوریجن آف اسٹیٹ. The state is by nature clearly prior to the family and to individual, without which no one can attain to achievement of his life. جو ارسٹوٹل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ جو ہے وہ سب سے پہلے ہے، سب سے زیادہ ضروری چیز جو ہے وہ اسٹیٹ ہے. یعنی اسٹیٹ ضروری ہے کسی بھی انسان کی سوشل ڈیولپمنٹ کے لیے یا مارل پرفیکشن کے لیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو انسان ایک اسٹیٹ کے اندر نہیں رہتا وہ ایک بیسٹ ہے، وہ ایک جانور ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک انسان کبھی بھی اکیلا رہ کر اپنی زندگی یا اپنے ٹرو پوٹینشیل کو اچیو نہیں کر سکتا. وہ اپنے ٹرو پوٹینشیل کو تبھی اچیو کرے گا جب وہ ایک فیملی کی شکل میں، جب وہ ایک گروپ کی شکل میں جو ہے وہ موجود ہوگا. نیکسٹ ہے جو کرٹیسائز کرتا ہے وہ ہے کمیونزم آف فیملی. ایرسٹوٹل کمیونزم آف فیملی کا جو کنسیپٹ پلیٹو نے دیا اس سے اختلاف کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اٹ از امپاسبل ٹو ہیو اے چائلڈ فرام نو باڈی لیڈس ٹو ڈویژن امنگ ممبرز. یعنی کہ جس طرح پلیٹو کا کنسیپٹ تھا کہ جو فیملی کا جو کنسیپٹ ہے وہ صرف وہ گارڈین کلاسز کو نہیں دیا جائے گا، اور جو چائلڈ ہوں گے، جو کسی بچے کے والدین ہوں گے ان کو چوز اسٹیٹ کرے گی اور اس بچے کی پرورش اسٹیٹ کرے گی. جبکہ جو ایرسٹوٹل کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک چائلڈ ہے وہ جو ہے وہ کسی چائلڈ آف آل، یعنی کہ تمام انسانوں کا جو ایک چائلڈ، مطلب ایک اسٹیٹ کا جو چائلڈ ہے وہ کسی سے بھی اس کو محبت نہیں مل سکتی، جس کی وجہ سے مختلف سوسائٹیز کے اندر جو ہے وہ ڈویژنز کریٹ ہو جاتی ہیں اور پھر وہ آگے ڈسمینٹلمنٹ کی طرف جاتی ہیں. پھر ایک کمیونزم آف پراپرٹی. کنفلکٹس ناٹ کازڈ بائی منی. وہ یہ کہتا ہے، ایرسٹوٹل یہ کہتا ہے کہ پیسہ یا جو دولت ہے وہ کسی بھی جھگڑوں کی، اختلافات کی یا برائیوں کی جڑ نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کی جو وکٹنس ہے، انسان کے اندر جو برائی ہے، جو لالچ ہے، جو اس طرح کی جو برائیاں ہیں وہ اصل میں کسی بھی معاشرے کو خراب کرتی ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ کمیونزم میں سالو اولڈ پرابلمس بٹ ول کریٹ نیو ونس. یعنی کمیونزم سے آپ پرانے مسئلے تو حل کر لیں گے لیکن وہ آپ کے لیے نئے مسئلے پیدا کر لے گی. سکس میں وہ کہتے ہیں نگلیکٹ آف لوور کلاس. پلیٹو گلٹی آف کریٹنگ این انبرجیبل گلف بٹوین دا گارڈینز اینڈ دا نان گارڈینز. یعنی کہ ایرسٹوٹل کرٹیسائز کرتا ہے پلیٹو کو. وہ یہ کہتا ہے کہ پلیٹو نے اپنے کانسیپٹ سے جو گارڈین اور نان گارڈین کلاسز ہیں، یعنی آرٹیسنز اور پروڈیوسرز ہیں، ان کے اور فلاسفر کنگ کے درمیان اتنا بڑا گیپ کریٹ کر دیا ہے جس کو فل کرنا ان امیجنیبل ہے. سیونتھ ہے رول آف فلاسفر. یعنی کہ رول آف جو فلاسفی کا جو کانسیپٹ ہے وہ جو فلاسفر کنگ ہے، جو فلاسفی کا جو کنسیپٹ ہے، جو فلاسفر کنگ ہے وہ لیڈ کرے گا ٹو ابنڈنمنٹ آف رول آف لا. یعنی کہ وہ رول آف فلاسفی جو ہے وہ زیادہ امپورٹنس اس کو دے دی ہے پلیٹو نے بنسبت رول آف لا کے. یعنی کہ ایک اسٹیٹ تو لا سے چلتی ہے، فلاسفی سے تو نہیں چلتی. اس لیے پلیٹو جو ہے ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک آئیڈیلسٹ ہے، جبکہ جو ایرسٹوٹل ہے وہ ایک ایکچوئلسٹ ہے. نیکسٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایرسٹوٹل ایز دا گریٹسٹ پلیٹونسٹ، یعنی کہ وہ کون سی باتوں سے اکتفا بھی کرتا رہا اپنے استاد پلیٹو سے، اس کے بارے میں اگر بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے آ جاتا ہے کنسیپٹ آف اسٹیٹ.
تو ایرسٹوٹل کہتا ہے کہ اسٹیٹ از پرائر ٹو مین، یعنی کہ اسٹیٹ ایک انسان سے پہلے آتی ہے، کہ انسان کی ویلیو نہیں ہے اسٹیٹ کے مقابلے میں، کیونکہ مین ایکسپیرینس لائف ان گروپ، کیونکہ ایک انسان کبھی بھی اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا، وہ اپنے لائف کو ایکسپیرینس نہیں کر سکتا، وہ اپنی لائف کو ایکسپیرینس تبھی کرے گا جب وہ ایک گروپ کی شکل میں موجود ہوگا، جب ایک سوسائٹی کی شکل میں موجود ہوگا۔ اور وہ جو ایرسٹوٹل ہے وہ اسٹیٹ کو کنسیڈر کرتا ہے ایز اے ہائیسٹ لیول آف کمیونٹی آرگنائزیشن، یعنی کہ تمام کمیونٹی آرگنائزیشن کی سب سے جو بڑی شکل ہے، سب سے جو امپورٹنٹ شکل ہے، وہ ایک اسٹیٹ ہے۔ اسٹیٹ ریپرزینٹس دا ہائیسٹ مینیفیسٹیشن آف مینز نیچر ان سیکنگ ٹو ریئلائز دا نیچر آف لیونگ ان سوسائٹی، یعنی کہ اسٹیٹ کے اندر رہتے ہوئے ہی ایک انسان حقیقی طور پر سوسائٹی کے اندر رہنے کی جو نیچر ہے، جو فطرت ہے، اس کو جان سکتا ہے۔ مین وداؤٹ اسٹیٹ وڈ نو لانگر بی اے مین بٹ اے بیسٹ، یعنی کہ انسان جو کہ اسٹیٹ میں نہیں رہتا وہ انسان نہیں بلکہ وہ ایک بیسٹ ہے۔ کنسیپٹ آف فیملی وہ یہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ مسٹ ریگولیٹ میرج فرام دا اینگل آف ایج لمٹ فار بوتھ سیکسز، اسٹیٹ مسٹ ریگولیٹ پاپولیشن ٹو اوائڈ اینی ڈس ہارمنی، اسٹیٹ مسٹ انشور ایجوکیشن آف فیملی ممبرس، یعنی فیملی کا جو کنسیپٹ جو ہے وہ جو پلیٹو نے دیا تھا، اس پہ بہت ساری ریسٹرکشنز تھی جن سے ارسٹوٹل جو ہیں وہ اکتفا نہیں کرتے، بلکہ ویسے سے اختلاف کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو اسٹیٹ ہے وہ میرج کی انسٹیٹیوشن کو ریگولیٹ کرنا اس کی ذمہ داری ہے، اور ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جب پاپولیشن انکریز ہو جائے تو اس کی روک تھام کے لیے یا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے وہ اسٹیٹ جو ہے وہ عمل میں آئے گی، اور اس کے علاوہ جو فیملی کے ممبرز ہیں ان کی ایجوکیشن کا بھی سارا کی ساری ذمہ داری اسٹیٹ کے پاس ہونی چاہیے۔ Next, concept of property criticized Platonic scheme of communism of property. Private property must exist but not be unlimited. پلیٹو نے جو کہا تھا کہ جو پرائیویٹ پراپرٹی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، یعنی کہ پراپرٹی کی کمیونزم ہونی چاہیے، جبکہ جو ارسٹوٹل ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو پراپرٹی ہے وہ کوئی بھی انسان رکھ سکتا ہے، یہ اس کا اپنا رائٹ ہے، لیکن وہ جو پراپرٹی ہے وہ ایک لمٹ کے اندر ہونی چاہیے، وہ ان لمیٹڈ پراپرٹی نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ سمجھتا ہے کہ پراپرٹی میں ہی انسان کی جو انڈیویجویلٹی ہے اس کی ایکچوئل فلفلمنٹ ہو سکتی ہے، لیکن اگر اسی پیسے کی، اسی دولت کی اگر اماؤنٹ ایکسیسو ہو جائے، حد سے زیادہ ہو جائے، تو وہ اس کی انڈیویجویلٹی کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ Individual ownership increases productivity, causes social stability and creates sense of motivation and achievement. انڈیویجول کی جو اونرشپ ہے، پراپرٹی ہے، وہ اس کی پروڈکٹیوٹی کو انہینس کر سکتی ہے، یعنی کہ کمیونزم میں آپ جانتے ہیں کہ جب کمیونزم آف پراپرٹی ہوگی تو پھر کانسیپٹ ایسا ڈیولپ ہو جائے گا کہ ہر انسان یہ سمجھے گا کہ یہ جو پراپرٹی یہ میری نہیں ہے، تو پھر وہ اس کو بڑھانے میں اپنے جو اس پراپرٹی کو کسی میں امپرومنٹ کرنے کی اس کے اندر کوئی موٹیویشن نہیں ہوگی، اس کا ظاہر سی بات ہے اس میں اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے۔ لیکن جب ایک بندے کی پرائیویٹ پراپرٹی ہوتی ہے تو اس کے اندر یہ سینس آف موٹیویشن آ جاتا ہے کہ میں نے اپنے جو رائیول ہے اس سے کمپیٹ کرنا ہے اور اپنی پروڈکٹ کو یا اپنے بزنس کو یا اپنی پراپرٹی کو بڑھانا ہے۔ تو یہ ایک ارسٹوٹل کہتا ہے کہ یہ پاسبل ہے جب آپ پرائیویٹ پراپرٹی کو ریگولیٹ کرتے ہیں۔ نیکسٹ کانسیپٹ آف جسٹس کی بات کرتے ہیں۔ سو جسٹس از اٹینمنٹ آف بیلنس اینڈ فیئرنیس ان وچ انڈیویژلز ریسیو وٹ دے ڈیزرو بیسڈ آن دیئر میرٹ اینڈ ویلیو۔ ارسٹوٹل جسٹس کو بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت دیتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ کسی بھی سوسائٹی کے اندر جب بیلنس ہوتا ہے، جب انڈیویژول جو ہے وہ اپنے میرٹ کی بیس پر ان کو جو بھی چیزیں ملتی ہیں، جب میرٹیکریسی ہوتی ہے، جب ہر طرف جو فیئرنیس ہوتی ہے، تو تب ہی ایک سوسائٹی کے اندر جسٹس جو ہے وہ پریویل ہوتا ہے۔ ہی بلیو دیٹ جسٹس انوالوز ٹریٹنگ ایکولز ایکولی، یعنی کہ جسٹس وہ ہے جس میں ایکول کو ایکولی ٹریٹ کیا جائے اور ان ایکول کو ان ایکولی ٹریٹ کیا جائے۔ تو جسٹس کی 3 ٹائپس ایکسپلین کی ہیں ارسٹوٹل نے۔ سب سے پہلے بات کی جاتی ہے ڈسٹریبیوٹیو جسٹس کی۔ فیئر ڈسٹریبیوشن آف گڈس، آنرز اینڈ ریسورسز ود ان اے کمیونٹی انوالوز گیونگ ایچ انڈیویژول دیئر ڈیو میرٹ بیسڈ آن میرٹ، ورچو اینڈ کنٹریبیوشن، یعنی کہ فیئر ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے تمام وسائل کی کسی بھی کمیونٹی کے اندر، اور تمام لوگوں کو ان کی میرٹ کی بیس پر
اور ان کو ان کی کنٹریبیوشن کی بیس پر ان کو جو ہے وہ صلہ دیا جائے، تو یہ ڈسٹریبیوٹیو جسٹس کہلاتا ہے ایز اکارڈنگ ٹو ایرسٹوٹل. جبکہ دوسرا ریکٹیفیکٹری جسٹس کنسرن ود کریکٹنگ رانگس اینڈ ریسٹورنگ بیلنس وین این انجسٹس اکرڈ، یعنی کہ جب ایک انجسٹس ہو جائے تو اس سے جو ایک معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوا ہے، جب اس کو ٹھیک کیا جائے اور جب کسی چیز کا ڈیمیج ہو جائے اس کو ٹھیک کیا جائے، تو اس صورت میں جو جسٹس ہوگا اس کو بولیں گے ریکٹیفیکٹری جسٹس. لاسٹ میں آ جاتا ہے ریٹریبیوٹیو جسٹس. ریٹریبیوٹیو جسٹس ریلیٹڈ ٹو پنشمنٹ آف رانگ ڈوئنگ، یعنی کہ سزا اور جزا کا جو کنسیپٹ ہے، یعنی جو کرمنلز ہیں، جو مجرمین ہیں، وہ جو جرائم کرتے ہیں ان کو جو سزا اور جزا کا ان کے ساتھ جو معاملہ کیا جائے گا، اس جسٹس کے سسٹم کو ریٹریبیوٹیو سسٹم ایرسٹوٹل نے بولا ہے. Aristotle framework of justice aims to establish moral and ethical principles for governing communities and societies, emphasizing fairness, proportionality, and virtue in various aspects of human interaction and governance. یعنی ایرسٹوٹل نے جو جسٹس کا کنسیپٹ دیا اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ کمیونٹیز اور سوسائٹیز کے اندر مارل اور ایتھیکل پرنسپلز کو لاگو کیا جائے تاکہ ایک معاشرہ جو ہے وہ پروان چڑھ سکے. نیکسٹ ہم بات کر لیتے ہیں ایرسٹوٹل کی جو کانسیپٹ ہے ایجوکیشن کے اوپر. تو ہی بلیوڈ ان پرپز فلنیس آف ایجوکیشن، یعنی کہ جس طرح پلیٹو ایک ایجوکیشن کو بہت زیادہ ایمفسائز کرتا ہے، اسی طرح سے ایرسٹوٹل بھی ایجوکیشن کے حوالے سے بہت زیادہ زور دیتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ ایم آف ایجوکیشن ناٹ اونلی اٹینمنٹ آف نالج بٹ آلسو اٹینمنٹ آف ہیپینس اینڈ گڈنس ان لائف. یعنی کہ صرف یہ مقصد ہی نہیں ہے تعلیم حاصل کرنے کا کہ علم حاصل کرنا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ لائف کے اندر ہیپینس، اچھائی اور خوشی کا جو حصول ہے، یہ بھی اس کا ایک مقصد ہے. ڈیوائڈیڈ گڈنس انٹو گڈنس آف انٹلیکٹ اینڈ گڈنس آف کریکٹر، یعنی کہ گڈنس آف انٹلیکٹ یعنی کہ ذہانت، اور اس کے ساتھ ساتھ کردار کی جو اچھائی ہے وہ بھی اس سے مراد ہے. نیکسٹ ہم جو بات کرتے ہیں پلیٹو کی طرح، وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ ایجوکیشن از دا کریشن آف ساؤنڈ مائنڈ ان اے ساؤنڈ باڈی. Thus to him the aim of education was the welfare of individuals, so to bring happiness in their life. یعنی کہ ایجوکیشن کا مقصد ایرسٹوٹل کے نزدیک اسٹیٹ کے اندر رہنے والے جو انڈیویجولز ہیں ان کی زندگیوں میں خوشی لانا ہے. اب ایرسٹوٹل کی جو کیریکلم ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. لائک پلیٹو ہی آلسو اسٹریسز آن جمناسٹکس، وہ یہی بات کرتا ہے جمناسٹکس میں، یعنی کہ جو فزیکل سپورٹس ہیں ان کو بھی بہت زیادہ فیور کرتا ہے ایرسٹوٹل. لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ صرف اس کا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ فزیکل اسٹرینتھ حاصل ہو جانی چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پیشنز اور ایپیٹائٹس کا جو کنٹرول ہے وہ بھی اسپورٹس مین شپ ہے، اور جو اس طرح کی جو پیشنز کے کنٹرول کے جو ساری کی ساری جو چیزیں ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ جڑی ہوتی ہیں جمناسٹکس اس طرح کے اسپورٹس کے ساتھ. اس کے علاوہ وہ میوزک اور لٹریچر وغیرہ کو بھی انسان کی جو ڈیولپمنٹ ہے ایجوکیشن کے حوالے سے اس میں اس کو بہت زیادہ فیور کرتا ہے، اور وہ ریکمینڈس کرتا ہے خاص طور پر میتھمیٹکس کو، کیونکہ اس سے انسان کے اندر ریزننگ پیدا ہوتی ہے، اور فزکس اور اسٹرانومی بھی اس سٹیج میں وہ حاصل کرنا ضروری سمجھتا ہے. Aristotle method of teaching suggested both inductive and deductive methods and applied them for both objective and subjective studies. That's why called father of modern sciences. اس کو modern sciences کا فادر بھی کہا جاتا ہے. اور وہ ایجوکیشن کے جو سٹیج ہے اس کو 3 حصوں میں وہ تقسیم کرتا ہے. نمبر 1 وہ کریڈل سٹیج، یعنی کہ پہلے 7 سال کا جو زمانہ ہے اس کو وہ کریڈل سٹیج کہتا ہے، اور اس زمانے میں وہ یہ کہتا ہے کہ بچوں کو کوئی فزیکل ایکسرسائز نہیں کروانی، کوئی ویگرس ایکسرسائزز نہیں کروانی، بلکہ ان کو صرف اپنی گائیڈنس کے اندر رکھنا ہے. ان کو سٹوریز سنانی ہے جن سے ان کے اندر جو ہے وہ اچھے اور برے کی تمیز پیدا ہو جائے، اور ان کو ان چیزوں سے دور رکھنا ہے جو کہ ان کے اندر نفرت یا برے جذبات پیدا کر سکتی ہیں. ان سٹوریز ان کو نہیں سنانی جن سے ان کے اندر نفرت کے جذبات آ سکتے ہیں. پھر آ جاتا ہے پرائمری سٹیج. پرائمری سٹیج آتا ہے 7 to 14 ایئرز آف ایج کے دوران ہوتا ہے، اور اس میں بچے کو فزیکل ایکسرسائز بھی کروانی ہے تاکہ اس کی فزیکل گروتھ ہو سکے. اس کے علاوہ اس کو ریڈنگ، رائٹنگ، پینٹنگ، میوزک، یہ ساری اسکلز اس کو سکھانی چاہیے تاکہ وہ اس کی انٹلیکٹ بھی ڈیولپ ہو سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ہر اس چیز سے دور رکھا جائے جو اس کی باڈی کے لیے یا اس کی مائنڈ کے لیے ہارمفل ہو. پھر جو سیکنڈری سٹیج ہے وہ 14 سے لے کر 25 ایئرز ہے، اور یہ وہ ایج ہے جس میں اس کو انٹلیکچوئل ٹریننگ دی جائے، اس کو فلاسفی اور اس کو اس کنسیپٹس دیے جائیں، اس کو ملٹری ٹریٹمنٹ دی جائے، میوزک، پینٹنگ، ارتھمیٹک اس کو سکھائی جائے،
اور جب وہ 21 سال کا ہو جائے، جب وہ اپنی ایجوکیشن پوری کر لے، پھر اس کو یہ اجازت دی جائے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے کیریئر کو چوز کر سکے۔ اس کے بیلنس پرسنالٹی ایجوکیشن ناٹ اونلی ہیو پولیٹیکل ایم بٹ سوشل ایم ٹو، یعنی کہ ایک ایجوکیشن جو ہے وہ ایرسٹوٹل کے مطابق جو ہے وہ اس کا نہ پولیٹیکل ایم ہی نہیں ہے بلکہ اس کا سوشل ایم بھی ہے، کیونکہ مین از اے کمبینیشن آف بیسٹ اینڈ گاڈ اینڈ اونلی ایجوکیشن ٹیچز بیلنس بٹوین دا ٹو ایکسٹریمس، یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک بیسٹ اور گاڈ کے درمیان ہے، اور اگر ایجوکیشن ہی ہے جو دونوں چیزوں کو بیلنس کر سکتی ہے اس کے اندر۔ پھر ایجوکیشن ٹیچز ڈیفینس ناٹ ایگریشن، وہ یہ کہتا ہے کہ جس طرح ملٹری ٹریننگ ہے، اگر جو لوگ ملٹری ٹریننگ حاصل کرتے ہیں تو لیجر اور پیس کے ٹائم پہ وہ لوگ انفٹ ہو جاتے ہیں، لہٰذا تمام انسانوں کو ملٹری سروس دی جائے اس مقصد کے لیے کہ وہ کسی پر اٹیک نہ کریں، بلکہ وہ ان کو ڈیفینس پرپز کے لیے ان کو جو ملٹری ٹریننگ ہے وہ بھی دی جائے۔ تو یہ ہم نے کچھ کنسیپٹس ڈسکس کیے ہیں ارسطاٹل کے پولیٹیکل فلاسفی کے ریلیٹڈ۔ کچھ تھوڑے سے کنسیپٹ جو اسٹیٹ کے حوالے سے کنسیپٹ ہے، سلیوری کے حوالے سے کنسیپٹ ہیں، ان کو ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے۔ تو آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہماری سیکنڈ ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔